जाने जहां में खुश आमदीद और एपिसोड 25 में भी हम हैं चैप्टर 44 पर। और आपने पिछले सीन में देखा कि अलीज़ा के घर पर फायरिंग हुई और फायरिंग किसने की वो अभी तक हम नहीं जानते। कुछ कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने मुझे बताया है, तो जानते हैं कि आज किसकी होने वाली हैं प्रेडिक्शंस ठीक। जनाब अब्बास और उमर आ चुके हैं अलीज़ा के घर पे और उन्होंने बता दिया है नानो को कि किस तरह से अलीज़ा ने चीफ जस्टिस नयास को सारी हकीकत बता दी और अब ये सब कुछ जो हो रहा है वो सब कुछ अलीज़ा की वजह से हो रहा है। और फिर बातों ही बातों में उसका इश्तियाल बढ़ा और उसने अलीज़ा को हाथ से पकड़ा और उसे लाउंज से बाहर ले जाने लगा। अब वो उसे कहां लेकर गया है, आइए जानते हैं। नानो ने मुदाखलत करके जब पूछने की कोशिश की कि अब्बास तुम उसे कहां लेकर जा रहे हो, तो अब्बास ने कहा कि कहीं नहीं ग्रैनी, अभी वापस लेकर आता हूं, आप इत्मीनान से ही बैठें। और वो उसी तरह अलीज़ा को लेकर जाता रहा और अलीज़ा की मुज़ाहमत की परवाह भी उसने नहीं की, जो अब उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो दरवाजा खोलकर उसी तरह उसे खींचता हुआ बाहर ले आया और वह कह रही थी कि अब्बास भाई मेरा हाथ छोड़ें, आप कहां लेकर जाना चाहते हैं मुझे। और अब्बास ने यकदम उसका हाथ छोड़ दिया और कहने लगा, कहीं नहीं लेकर जाना चाहता मैं तुम्हें सिर्फ बाहर की दीवार और वो गोलियां दिखाना चाहता हूं जो चंद घंटों में यहां बरसाई गई हैं। तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारी हमाकत की वजह से क्या हुआ है। और अलीज़ा ने वापस अंदर जाने की कोशिश की और कहा कि मुझे कुछ भी नहीं देखना। और अब्बास ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए गेट की तरफ ले जाने लगा। क्यों नहीं देखना? जो चीज तुम्हारी वजह से हुई है उसे देखना तो चाहिए ना तुम्हें, वो कह रहा था। और अलीज़ा ने मुज़ाहमत अब खत्म कर दी क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं था। अब गेट की तरफ जाते हुए उसने बहुत दूर से गेट पर बेशुमार छोटे छोटे सुराख देख लिए थे और वो सुराख किस चीज के थे उसे पूछने की जरूरत तो नहीं थी। और गेट थोड़ा सा खुला हुआ था और उसके बाहर पुलिस की वो गाड़ियां मौजूद थीं। और गेट पर मौजूद पुलिस वाले अब्बास को आता देखकर मुस्ताद हो गए थे और अलीज़ा की शर्मिंदगी में पहले से ज्यादा इजाफा हो गया। अब्बास अब खामोश था मगर वो अब भी उसका हाथ पकड़े हुए था और गेट के बाहर जाते हुए उसने इंग्लिश में अलीज़ा से कहा कि दरवाजे बंद करके घर के अंदर बैठे हुए बातें करना ना बहुत आसान होता है। तुम्हारी तरह हर एक को इखलाकियात याद आ सकती हैं, लेकिन यहां पे खड़े होकर इस दीवार को देखो और फिर सोचो कि दीवार की जगह अगर तुम होती तो। हर्ष ने अब्बास की बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था। वो सिर्फ खामोशी से बाउंड्री वॉल को देखती रही जो बुरी तरह से मस्क हो चुकी थी। और बाहर लगे हुए जो आराइशी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े थे ना, वो इधर और उधर पड़े हुए थे। रात को लाइट्स की रोशनी में वो दीवार और गेट जितना खौफनाक लग रहा था, दिन के वक्त उससे शायद ज्यादा लगता। और फिर उसने मध्यम आवाज में इंग्लिश में कहा कि तुम्हारे लिए ना तो सिर्फ एक गोली ही काफी थी। शायद इस वक्त वो इर्द गिर्द मौजूद दूसरे लोगों की वजह से एहतियात कर रहा था और बड़े ही तमीज से अलीज़ा से बात कर रहा था, लेकिन अलीज़ा कुछ भी बोल नहीं सकी और वो अब उसका हाथ छोड़ चुका था। और फिर कुछ ही देर बाद वो दरिश्ती से उससे कहते हुए वापस गेट की तरफ मुड़ गया कि आ जाओ अब अंदर। और अलीज़ा ने उसी खामोशी के साथ सर झुकाए उसकी पैरवी की और उसने गेट के अंदर आकर उससे कुछ भी नहीं कहा। तेज कदमों के साथ वो अंदर जा रहा था और अलीज़ा सर झुकाए उसके पीछे चलती रही। आगे पीछे चलते हुए जब वो लाउंज में पहुंचे तो नानो और उमर अभी भी वहीं बैठे थे और नानो के चेहरे पर तशवीश थी, जबकि उमर के हाथ में उस वक्त एक पाइनएप्पल था जिसके स्लाइस खाने में वो मसरूफ था।
اور ان دونوں کو اندر آتے دیکھ کر اس نے ایک لمحے کے لیے نظر اٹھائی اور پھر ایک بار پھر پائن ایپل کھانے میں مصروف ہو گیا اور علیزے خاموشی کے ساتھ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی. اور پھر عباس نے کہا کہ ہاں تو اب اس کے بعد اور کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ عباس نے اس پر علیزے کا نام نہیں لیا تھا، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ یہ سوال اب اسی سے ہی کیا گیا ہے. اور وہ کہنے لگی کہ مجھے اب بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب میری وجہ سے نہیں ہو رہا. اور عمر پائن ایپل کھاتے کھاتے رک گیا اور عباس اور اس نے ایک دوسرے کو دیکھا. اگر عمر گارڈ نہ ہٹاتا تو وہ لوگ یہاں کبھی حملہ نہ کرتے، وہ کہہ رہی تھی. اور عباس نے تلخ اور تیز آواز میں کہا، کون لوگ؟ کن کی بات کر رہی ہو تم؟ وہی جو لوگ یہاں آئے تھے. اور کون لوگ آئے تھے؟ مجھے نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے بھلا؟ ہاں تمہارے علاوہ اور کس کو پتا ہو سکتا ہے؟ ہاں آپ غلط کہہ رہے ہیں، مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے کہ یہاں کون آیا ہے؟ تم فون کر کے لوگوں کو یہاں بلواتی اور پھر یہ کہتی ہو کہ تمہیں پتا ہی نہیں ہے. اور وہ عباس کا منہ دیکھنے لگی. میں لوگوں کو فون کر کے بلواتی ہوں؟ ہاں تم. میں نے کسی کو فون کر کے یہاں نہیں بلوایا. تم نے جسٹس نیاز کو فون کیا تھا اور اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. آپ کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو جسٹس نیاز نے بھیجوایا تھا؟ ہاں تو اور کون ہو سکتا ہے بھلا؟ اور وہ اب الجھی ہوئی نظروں سے عباس کو دیکھنے لگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جسٹس نیاز یہ بھلا کیسے کر سکتے ہیں؟ کس دنیا میں رہتی ہو تم علیزے؟ اپنی آنکھوں پر کون سے بلائنڈز لگا کر پھر رہی ہو تم؟ وہ معاف ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ عباس کا چہرہ دیکھتی رہی. جسٹس نیاز مجھے اغوا کرنے کی کوشش کریں گے؟ وہ یہ سب نہیں کر سکتے. کیوں کریں گے بھلا وہ؟ اس کا ذہن سوالوں کے گرداب میں پھنسا ہوا تھا. مجھے یقین نہیں ہے کہ جسٹس نیاز نے یہ سب کچھ کیا ہے. اور عباس بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، فون پڑا ہوا ہے تمہارے سامنے، نمبر تو تم جانتی ہو نا؟ فون ملاؤ اور ان سے بات کر لو اور اپنی خیریت کی اطلاع دو انہیں، اور یہ بھی ساتھ بتا دو کہ ابھی تک تم یہیں ہو اور وہ دوبارہ کسی کو بھیجیں. اور علیزے اپنی جگہ سے نہیں ہل سکی اور وہ پھر کہنے لگا کہ تم واقعی عقل سے پیدل ہو. اور علیزے کہنے لگی کہ آپ مجھے اس لیے سب کچھ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ خوف زدہ ہیں. یہ سب کچھ آپ دونوں کی وجہ سے ہوا ہے نا؟ آپ لوگ ان چاروں کو قتل نہ کرتے تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا. اس نے سر اٹھا کر عباس سے کہا. اور عباس اس بار بری طرح غصے میں آیا اور کہنے لگا، ایکسکیوز می میڈم، کون خوف زدہ ہے اور کس سے؟ تم سے، جسٹس نیاز سے. مائی فٹ. تم کیا سمجھتی ہو کہ میں بہت خوف زدہ ہوں کل سے؟ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا کہہ رہا تھا. اور مجھے کیا اپنا کریئر تاریک نظر آ رہا ہے؟ اور علیزے نے اس پر سر جھکا لیا. اور ہاں تمہیں یہ بھی لگتا ہوگا کہ مجھے اپنی گردن میں پھانسی کا پھندا نظر آ رہا ہے؟ اور علیزے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی. ہاں تمہیں یہ بھی لگ رہا ہوگا کہ تمہارے اس انکشاف کی وجہ سے میں نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا. اور اب عباس کی آواز بہت بلند تھی. جسٹس نیاز کے ساتھ ہونے والی گفتگو نے تم میری نیند اور سکون بھی حرام کر دیا، یہی سوچ رہی ہو نا تم؟ اس نے عباس کو کبھی اتنے اشتعال میں نہیں دیکھا تھا، اور انکل ایاز کی طرح وہ بھی ایک نرم خوش شخص تھا، مگر اس وقت وہ جس طرح سے بول رہا تھا. اور پھر عباس کہنے لگا، اور یہ بھی سوچتی ہوگی نا تم کہ کل میں سلاخوں کے پیچھے ہوں گا؟ اور علیزے نے سر جھکائے کن اکھیوں سے عمر کو دیکھا.
وہ عباس یا علیزے کی طرف متوجہ نہیں تھا، بلکہ وہ صرف ہاتھ میں پکڑے ہوئے کانٹے اور پائن ایپل کے ڈبے کے ساتھ مصروف تھا، اور ہر چیز سے بے پرواہ اور ہر چیز سے بے نیاز، یوں جیسے وہاں کوئی بہت ہی دوستانہ گفتگو ہو رہی تھی۔ تم خود کون ہو علیزہ سکندر، اور وہ جسٹس نیاز کون ہے؟ ہاں؟ اور علیزہ ایک بار پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جو اب لرز رہے تھے، اور وہ اس لرزش کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جس خاندان سے تم اور میں تعلق رکھتے ہیں نا، اس خاندان کے کسی شخص کو کورٹ میں لے جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سورج کا مغرب سے نکلنا۔ تم نے کل فون پر مجھ سے جو کچھ بھی کہا نا، میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ تم میرے خلاف پرائم وٹنس بننا چاہتی ہو تو ضرور بنو، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں۔ اور اب علیزہ نے سر اٹھا کر عباس کو دیکھا۔ وہ جو 4 لڑکے میں نے مارے ہیں نا، وہ چاروں اگر خود بھی زندہ ہو جائیں اور کورٹ میں جا کر میرے خلاف بیان دے دینا، تو بھی مجھے سزا دلوانا تو دور کی بات، لاہور سے میرا ٹرانسفر تک کوئی نہیں کروا سکتا۔ اس کی آواز اور انداز میں کھلا چیلنج تھا۔ ہاں علیزہ بی بی، میں یہی تھا، یہی ہوں اور یہی رہوں گا۔ اور اس کی آواز اب پہلے سے ہلکی لیکن پہلے سے زیادہ سرد تھی۔ اگر جسٹس نیاز یا پھر تم جیسے لوگوں کے کہنے پر پولیس کو سزائیں ملنے لگیں تو پورے ملک کی پولیس تمہیں سلاخوں کے پیچھے نظر آئے گی۔ اور علیزہ نے اب سر جھکا لیا تھا۔ ہاں، تم نے کل خاصی لمبی چوڑی بات کی تھی نا مجھ سے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا اس سے۔ یہ سب کچھ میری نیندیں نہیں اڑا سکتا۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکالنے کے لیے تمہیں اس سے 10 گنا زیادہ بڑا سٹنٹ چاہیے۔ اور علیزہ بھی یہ جانتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ لمبی لمبی نہیں چھوڑ رہا تھا، بلکہ وہ جانتی تھی کہ عباس حیدر کو ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اور پھر اس نے کہا کہ عباس بھائی، مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ ایک غلط کام۔ اور عباس نے درشتی سے اس کی بات کاٹ دی۔ مائنڈ یور اون بزنس۔ میرے پروفیشن کے اخلاقیات سکھانے کی کوشش مت کرو، میں اپنے پروفیشن کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں، اور کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اس کی تعریف مجھے تم سے نہیں چاہیے۔ انڈرسٹینڈ؟ اور وہ خاموش ہو گئی۔ اینڈ ڈونٹ ٹرائی ٹو پوک یور نوز انٹو مائی افیئرس۔ میرے معاملات میں نا ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ اور وہ اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اور پھر وہ اس کی اس جاب پہ بھی تنقید کرنے لگا اور کہنے لگا کہ 2 ماہ کسی 3rd کلاس میگزین کے دفتر میں کام کرنے سے تم اس قابل نہیں ہوگے کہ دوسروں کو صحیح اور غلط کا فرق بتاتی پھرو۔ اور علیزہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ تمہارے جیسے سیلف امپلائڈ ریفارمرز۔ اور ہاں، ہمیں اور نہ ہی تمہیں ہیومن رائٹس کی چیمپئن بننے کی ضرورت ہے۔ اور نہ انہوں نے اب تک ہونے والی کسی بھی گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی، اور وہ اگر مداخلت کرتی بھی تو عباس انہیں بولنے کا موقع نہ دیتا، اور علیزہ کو اس کا اندازہ تھا۔ چند منٹ اور اگر پولیس کو آنے میں دیر ہو جاتی نا تو وہ لوگ بیسمنٹ تک پہنچ جاتے، اور اس کے بعد وہ کیا کرتے تمہیں اس کا اندازہ ہے؟ مائی ٹیلنٹڈ کزن۔ اس کے لہجے میں اب شدید طنز تھا۔ تمہیں نا یہی مار دیتے وہ، یا پھر لے جاتے ساتھ، اور کہا یہ پھر کسی کو پتا نہ چلتا۔ اور علیزہ کے ہونٹ لرزنے لگے۔ اپنے آپ کو کس طرح سے پھنسا لیا تم نے، تمہیں اندازہ بھی ہے علیزہ بی بی؟ اور اب علیزہ کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔
تم جانتی ہو تمہیں ان سب چیزوں سے ہی بچانے کے لیے میں نے ان چاروں کو مارا تھا، لیکن تم نے خود ساری مصیبتوں کو دعوت دے دی ہے. اپنے ساتھ تم نے گرینی کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے. اور اب وہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگی تھی. اب کیا کرو گی تم؟ بیٹھی رہو گی یہاں اندر اسی تہ خانے میں؟ کتنے دن رکھیں گے پولیس گارڈ تمہیں باہر، اور کہاں کہاں پروٹیکشن دیں گے تمہیں؟ بڑا شوق ہے نا تمہیں ہیروئن بننے کا، لائم لائٹ میں آنے کا. تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس کے آنسو نے عباس پر کوئی اثر نہیں کیا تھا. جسٹس نیاز یا باقی تینوں کے گھر والے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہاں، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اب آخر مارے تو وہ تمہاری وجہ سے ہی گئے ہیں نا. اس کی آواز میں اب بھی تلخی تھی اور بے رحمی بھی. اور علیزہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو ڈھانپ لیا. اب یہ بتاؤ کہ اپنے فیوچر کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ کیا ہوگا آگے تمہارے ساتھ؟ اس کی آواز اب پہلے سے تھوڑی سی مدھم تو ہو گئی تھی، لیکن آواز میں ابھی بھی تلخی موجود تھی. اخباروں میں تمہارا نام آئے گا، اور کس طرح سے آئے گا؟ لوگ سلوٹ کریں گے تمہیں، یہ سوچتی ہو تم؟ یا پھر تمہارے ہیروئزم کو، یا پھر انگلیاں اٹھائیں گے تمہارے کیریکٹر پر؟ وہ اب بھی اسی طرح بولے جا رہا تھا. اور کون کھڑا ہوگا تمہارے پیچھے؟ جسٹس نیاز؟ کب تک؟ ٹشو پیپر کی طرح استعمال کریں گے وہ لوگ تمہیں. اور اس کے بعد کیا کرو گی تم؟ اور یہ سب سننے کے بعد اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی. وہ عباس کی تمام باتیں سننے پر مجبور تھی. اچھا یہ بتاؤ کہ فیملی کے لوگ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں سوچا ہے تم نے؟ جو بھی کیا گیا نا، تمہارے لیے کیا گیا. اور اب اگر تم دوسروں کو ڈبونے کی کوشش کرو گی نا، تو تمہیں ڈبوتے ہوئے بھی کوئی تم سے اپنا رشتہ سوچے گا کیا، نہ لحاظ کرے گا. اور جب تمہاری اپنی فیملی تمہارے خلاف ہو جائے گی نا، تو تم کیا کرو گی پھر؟ بتاؤ. وہ تیکھے لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا. کیا تم اتنی بہادر ہو کہ اکیلے دنیا کا مقابلہ کر سکو، اور ایک دو دن کے لیے نہیں بلکہ ساری زندگی کے لیے؟ اور یہ ساری باتیں سننے کے بعد علیزہ اب بے آواز رو رہی تھی. جس معاشرے میں علیزہ تم رہ رہی ہو نا، اس کی اتوار جانتی ہو نا؟ خاندان کی ٹھکرائی ہوئی عورت کا مقام بھی جانتی ہو نا تم؟ تم کسی بھی پہاڑ کی چوٹی پر ساری عمر کے لیے چلا کاٹنے بھی بیٹھ جاؤ تو بھی تمہاری پاک بازی پر کوئی یقین نہیں کرے گا. اور اب عباس کی باتوں میں وہی تلخی تھی جو کبھی عمر کی باتوں میں ہوا کرتی تھی. فرق صرف اتنا تھا کہ عمر کے لہجے میں اس کے لیے سرد مہری کے باوجود کبھی کبھار اپنائیت جھلکنے لگتی تھی، لیکن اس وقت عباس کے لہجے میں ایسی کوئی اپنائیت نہیں تھی. وہ بہت ہی ٹھوس لہجے میں بول رہا تھا. اور تمہیں اگر کہیں یہ شائبہ ہے کہ میں کبھی اپنی اس حرکت پر پچھتاوا محسوس کروں گا یا مجھے اپنے فیصلے پر کچھ شرمندگی ہوگی، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. اور وہ مسلسل بول رہا تھا. اگر دوبارہ بھی وقت پیچھے چلا جائے نا، تو میں ایک بار پھر وہی کروں گا جو میں نے کیا ہے. میں ان چاروں کو پھر شوٹ کر دوں گا، اور 10 بار موقع ملنے پر بھی میں یہی کروں گا. اس کا لہجہ بھی اتنا ہی تلخ تھا.
یہ کوئی بے سوچا سمجھا فیصلہ نہیں تھا، طے شدہ تھا. میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا اور مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے. وہ اب اپنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا. میں نے ابھی تک پاپا کو تمہاری کل کی حرکت کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن اب بتاؤں گا، اور باقی باتیں تم خود ان سے کر لینا. اب اس کی آواز کا اشتعال بہت کم ہو گیا تھا، اور پھر وہ گرینی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، گرینی ایسا کریں، آپ اپنی پیکنگ کر لیں. آپ ابھی میرے گھر شفٹ ہو رہی ہیں کیونکہ میں آپ کو یہاں تو نہیں چھوڑ سکتا نا، کم از کم تب تک جب تک سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا. اور اب نانو سے وہ مخاطب تھا. اور ہاں علی سے جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو تم اپنی سیکیورٹی کی خود ذمہ دار ہو. بہتر ہے کہ تم خود جسٹس نیاز کے پاس چلی جاؤ، اس طرح سے کم از کم تمہاری زندگی تو محفوظ رہے گی نا. اور اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو رہ سکتی ہو، لیکن تمہارے لیے اب میں یہاں کوئی پولیس پروٹیکشن نہیں دے سکتا. اور وہ بات کرتے کرتے اٹھ گیا اور کہنے لگا، آئیے گرینی آپ کے ساتھ آپ کی پیکنگ کرواؤں. اور اب علی سے اسی طرح سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی. اور چند منٹوں کے بعد اس نے نانو، عمر اور عباس کو لاؤنج سے نکلتے ہوئے محسوس بھی کیا. اس وقت ٹو بی آنیسٹ مجھے یہاں پہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. ایک طرف ہم حق کی آواز کی بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم اس آواز کو اٹھاتے ہیں تو ہمارے سامنے زمانے کی تلخ حقائق آ جاتے ہیں، جو کہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے میں یہاں پہ عباس کی باتوں سے اگری کروں گی، کیونکہ یہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کو یہاں اس وقت کون ٹھیک لگ رہا ہے اور کس کی باتوں میں آپ کو زیادہ وزن اور زیادہ حقائق کے قریب وہ لگ رہی ہیں، اس کی باتیں ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے گا. لیکن میں یہاں پہ یہی کہوں گی کہ نو ڈاؤٹ علی سے حق پر ہے، لیکن عباس کی ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور سامنے رکھتے ہوئے کیا کسی لڑکی کو ایسا کوئی سٹیپ لینا چاہیے اب بھی وہ ان کے خلاف جائے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک قدم بھی باہر رکھنے پر اس کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے. وہ معاشرے کو فیس کبھی نہیں کر پائے گی، اور کیسے وہ جنگ لڑے گی ایک اکیلی لڑکی اس پورے زمانے سے جب اس کی فیملی بھی اس کا ساتھ چھوڑ جائے. تو ایسے میں شاید لڑکی کو سٹیپ بیک کر ہی لینا چاہیے. بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، لیکن یہاں پہ عباس کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب درست ہیں، کیونکہ یہاں پہ یہی ہوتا ہے. آپ کو کیسا لگتا ہے کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا. بڑھتے ہیں آگے ناول کی طرف، اور اب سب جا رہے تھے دیکھ لیں اسے چھوڑ کر. افسوس کی بات، نانو، عمر اور عباس سب لاؤنج سے نکل رہے تھے. ہر علی سے نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیے اور سر اوپر اٹھایا، اور چند لمحے کے لیے وہ ساکت رہ گئی، کیونکہ عمر ابھی بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا سامنے صوفے پر، اور اسی پر اس نے نظریں جمائی ہوئی تھی. اور اب اس کے ہاتھ میں پائن ایپل کا ٹن نہیں تھا، اور علی سے نے ایک بار پھر سر جھکا لیا. عمر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور سینٹر ٹیبل کو کھینچ کر وہ اس کے بالمقابل لے آیا، اور ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے اس نے علیزے کی آنکھوں سے اس کے ہاتھ ہٹا دیے. اور علیزے نے برہمی سے اس کے ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے عمر. میری وجہ سے؟ ہاں تمہاری وجہ سے. تم نے پولیس کارڈ ہٹائی تھی نا، اور وہ بھی تو تمہاری خواہش تھی نا علیزے، اور تمہاری وجہ سے عباس نے میری اتنی انسلٹ کی ہے. نہیں، اس نے تمہاری انسلٹ نہیں کی، صرف تمہیں حقائق بتائے ہیں. اور وہ جواب میں کچھ بھی کہنے کے بجائے دوبارہ رونے لگی تھی. وہ صحیح کہتی تھی کہ عباس کی باتیں صرف تلخ تھیں اور ان میں حقائق تھے،
اور عمر کی باتیں بھی کچھ ایسی تھی، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ عمر کی باتوں میں اپنائیت ہوتی تھی اس کے لیے. اور عمر اس سے کہنے لگا کہ کیا تم نے سوچا ہے کہ ابھی کچھ دیر کے بعد جب ہم سب یہاں سے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کیسے رہو گی تم اکیلی یہاں پہ؟ اور پھر جو کچھ تم کرنا چاہتی ہو یا پھر اس کے نتائج پر غور کیا ہے تم نے؟ تم منظر سے ہٹ کیوں نہیں جاتی علی سے؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اس سے کہنے لگا Why don't you get out of everything؟ اور علیزہ نے سر اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا. کیا یہ ممکن ہے؟ میرا مطلب اب بھی؟ اور عمر نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، لیکن کیسے؟ اس کی تم فکر مت کرو، یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو. لیکن پھر بھی آپ بتائیں نا کیسے؟ تم اپنا سامان پیک کرو اور عباس کے ساتھ چلی جاؤ. صبح وہ تمہیں اسلام آباد انکل ایاز کے پاس بھیجوا دے گا. تم چند ماہ وہیں رہو گی اور جب سب کچھ سیٹل ہو جائے گا تو تم واپس آ جانا. It's as simple as that. اس نے جیسے چٹکی بجاتے ہوئے حل پیش کر دیا. کیا عباس مجھے اب بھی لے کر جائے گا؟ ہاں کیوں نہیں، وہ نہیں تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. تم اب بھی ہمارا حصہ ہو علی سے. اس نے جیسے علی سے کوئی یقین دلایا تھا. لیکن میں جو کچھ جسٹس نیاز کو بتا چکی ہوں سب کچھ کل پریس میں بھی تو آ سکتا ہے، اور پھر اس کی تم فکر مت کرو، اس کو ہم ہینڈل کر لیں گے. وہ اب تمہارا سر درد نہیں، تم بس خاموشی سے اسلام آباد میں رہنا. اور وہ پل کے جھپکائے بغیر بس عمر کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور اس سے بہت پیار سے سمجھا رہا تھا اور کہنے لگا کہ علی سے دیکھو، میں تم پر اب بھی کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا ہوں. تم فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہو، لیکن میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے. وہ محتاط اور سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا. اور ہاں، تمہیں کسی بھی چیز کے لیے بھی گلٹی فیل کرنے کی ضرورت نہیں. اگر تمہارے نزدیک کوئی غلط کام ہوا ہے تو اس کے ذمہ دار میں اور عباس ہیں. تو پھر تم اپنی زندگی کیوں خراب کر رہی ہو؟ عمر کو اب بھی اس کی فکر تھی اور وہ چند لمحوں کے لیے رک گیا. دیکھو، ابھی کسی کو کچھ بھی نہیں پتا. فیملی میں نانو، میرے اور عباس کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں جانتا. اور ہم تینوں تمہاری اس حماقت کو بھلا سکتے ہیں، اور چند ہی ماہ بعد تم اپنی زندگی دوبارہ یہیں سے شروع کر سکتی ہو. اور اس کے بعد بہتے ہوئے آنسو اس کے رک گئے اور عمر اس سے کہنے لگا کہ Stay out of everything, Elise. I just say out. دور چلی جاؤ، اس سب سے بہت دور چلی جاؤ. اور وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اور لفظوں کو سنتے ہوئے مکمل طور پر کنفیوژن کا شکار ہو چکی تھی. کچھ دیر اسے ایسے ہی دیکھتے رہنے کے بعد اس نے تھکے ہوئے انداز میں سر جھکا لیا اور اس نے وہی کیا جو مجھے لگ رہا تھا. تو شاید اس کی جگہ پہ کوئی بھی اور لڑکی ہوتی تو یہی کرتی. اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور اب عمر کے چہرے پر پہلی بار ایک پرسکون مسکراہٹ ابھری تھی. چلو اٹھو، اب جا کر اپنی چیزیں پیک کرو اور میں عباس سے بات کرتا ہوں. ہاں، اس نے علی سے کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے کہا اور وہ کچھ بھی کہے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی. اپنے بیگ میں اپنے کپڑے اور دوسری چیزیں رکھتے ہوئے وہ بری طرح سے شکستہ خوردہ تھی. اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جنگ کے میدان سے بھاگ جانے والا فوجی ہو. اور پھر وہ یہ سوچنے لگی کہ اس میں میرا کیا قصور تھا بھلا؟ جسٹس نیاز نے یہ سب کچھ کیوں کروایا؟
جبکہ میں تو اپنی مرضی سے اس کا ساتھ دینے پر تیار تھی، تو پھر سب کا کیا مطلب تھا؟ اب وہ اپنے فیصلے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور ہاں، میں نے تو عمر اور عباس کو بھی نہیں کہا تھا کہ وہ ان چاروں کو ماریں، میں نے تو حق سچ کی بات کی تھی۔ پھر میں آخر کس چیز کی سزا بھگتوں اور کیوں؟ وہ جانتی تھی کہ ساری دلیلیں شرمندگی کے اس احساس کو مٹانے میں ناکام تھیں جس میں اس کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ اور پھر بہت ہی تھکے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ جس وقت اپنا بیگ اٹھانے لاؤنج میں آئی، اس وقت عباس، عمر اور نانو تینوں وہی تھے۔ شاید وہ اسی کا انتظار کر رہے تھے، اور عمر نے آگے بڑھ کر اس کا بیگ اٹھا لیا اور کچھ بھی کہے بغیر ساتھ چلتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل آئی، جہاں اب ایک کار کھڑی تھی، اور وہ چاروں بڑی خاموشی کے ساتھ اس میں سوار ہو گئے تھے۔ اور نانو کے گھر سے عباس کے گھر تک کا سفر بھی اسی خاموشی سے طے ہوا تھا۔ اور عباس کی بیوی تانیہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ شاید عباس نے اسے فون کر دیا تھا۔ وہ اپنا گھر چھوڑ چکی تھی اور اب وہ آ چکی تھی عباس کے گھر پہ۔ اور عباس کے گھر پہ آتے ہی تانیہ نے کہا کہ کیا ہوا عباس، میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے پورچ میں ان لوگوں کا استقبال کرتے ہوئے کہا تھا، اور وہ اب نانو سے بھی پوچھ رہی تھی کہ کون لوگ تھے وہ گرینی۔ اور عباس نے بات گول کرتے ہوئے کہا کہ بھلا کون لوگ ہو سکتے ہیں، ڈاکو ہی وغیرہ تھے۔ اوہ گاڈ، کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ وہ تشویش بھرے لہجے میں علیزے سے پوچھ رہی تھی۔ اور اس بار عباس نے جواب دیا اور کہا نہیں، بس فائرنگ کی تھی انہوں نے اور پھر بھاگ گئے، چوکیدار بس معمولی سے زخمی ہوا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے ان لوگوں کے لیے کمرے تو ٹھیک کروا دیے ہیں نا؟ ہاں، میں نے بستر وغیرہ لگوا دیے ہیں، ویسے تو صبح ہونے والی ہے، مگر آپ لوگ تو ساری رات سوئے نہیں ہوں گے تو بہتر ہے کچھ آرام کر لیں، تانیہ نے کہا۔ یہاں پہ جو تانیہ کیریکٹر ہے وہ عباس کی بیوی ہے، اور اسی وقت ملازم ان کا سامان لے کر پہلے ہی جا چکا تھا، تو تانیہ نانو کو ساتھ لے کر اندر چلی گئی، اور علیزے نے بھی ان کے پیچھے جانا چاہا، لیکن عباس نے اسے روک دیا اور کہا کہ علیزے، اور وہ رک گئی، اور عباس کی آواز اب نرم تھی اور کچھ دیر پہلے والی تلخی اور ترشی اب غائب ہو چکی تھی۔ دیکھو پریشان مت ہو علیزے۔ اور اس نے پھر عباس کو دیکھا اور اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ عباس 2 قدم آگے بڑھایا اور اس نے علیزے کے کندھے پر اپنا بازو پھیلایا۔ ہم سب کو تمہاری بہت پرواہ ہے، اور اگر میری کوئی بات بری لگی ہے نا تو آئی ایم سوری۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اب تمہاری چوٹ کیسی ہے؟ وہ اس کے گال پر پڑے ہوئے نیل کو چھوتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے۔ اچھا اگر تانیہ تم سے اس چوٹ کے بارے میں پوچھے تو اسے یہی کہنا کہ تمہیں گھر میں ہی لگی ہے، کیونکہ میں نے اسے چند دن پہلے والے واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اور علیزے نے سر ہلا دیا۔ اور ہاں، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ملازم یا تانیہ سے کہہ دینا، اور آرام سے سو جاؤ۔ میں دوپہر کی فلائٹ سے تمہیں اسلام آباد بھیجوا دوں گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ وہ اسے تسلیاں دینے کی کوشش کر رہا تھا، اور علیزے کو شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ عباس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی اور وہ کیا کر رہا تھا، اور وہ سوچنے لگی کہ کیا واقعی وہ احسان فراموش تھی۔ اسے خیال آیا اور وہ سر جھکا کر اس کمرے کی طرف چلی گئی، یہاں اسے رہنا تھا۔ اور یوں ایک لڑکی جو زمانے کی تپش، زمانے کی باتوں اور زمانے کی حقائق، سچی کڑوی باتوں سے گھبرا کے حق سے ہٹ گئی۔ مجھے یہاں پہ یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ عمر، یا پھر یوں کہہ لیں کہ عباس یا ان دونوں کی ملی بھگت یا کوئی سازش تھی علیزے کو ڈرانے کی، لیکن اس میں کتنی حقیقت ہے یہ میں بھی ابھی نہیں جانتی، کیونکہ وہ دونوں ہی کہتے تھے کہ چاہے کوئی بھی زمانہ ہو، چاہے کسی بھی عمر میں ہو، علیزے، اسے بے وقوف بنانا اس دنیا کا سب سے آسان کام تھا، اور وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اس طرح کی پولیس کاروائی یا کچھ بھی ایسا کریں گے تو علیزے ڈر جائے گی اور وہ شاید سٹیپ بیک کر جائے، اور انہوں نے اس کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کیا۔
لیکن اس کے باوجود بھی کہ انہوں نے جو بھی حربہ استعمال کیا، لیکن جو عباس نے باتیں کہیں، جو زمانے کے بارے میں اس نے باتیں کہیں، وہ سب سچ تھیں، اور وہ شاید ان سب چیزوں سے اسے بچانا چاہتے تھے، لیکن جب گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلا تو انہیں ٹیڑھی کرنی پڑی۔ یہ سب کچھ میری پریڈکشنز ہیں، لیکن میں نہیں جانتی کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ اور آپ لوگ بھی کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا آپ لوگوں کو لگ رہا ہے، کیونکہ آپ سب لوگوں کے میں کامنٹس پڑھتی ہوں اور مجھے بھی مزہ آتا ہے آپ سب لوگوں کی باتیں پڑھ کر، جب میں دیکھتی ہوں کہ ناولز کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا فیڈ بیک ہے یا پھر سٹوری کے بارے میں آپ کا کیا فیڈ بیک ہے۔ تو کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔